शेर अफजल मरवत के बारे में दो राय पाई जाती हैं। कुछ पीटीआई के धड़े कहते हैं कि ये टाउट था, गुमाश्ता था, ये किसी का एजेंट था, हमारे अंदर घुसा हुआ था। किसी तजीनगार की तरफ से कहा गया है कि जस्टिस आमर फरूक और काजी फैसल साहब उन डब्बों पर बैठ गए हैं जिनमें फॉर्म 45 वाले वोट मौजूद हैं, उनकी गिनती नहीं होने दे रहे। हम एक बार फिर इस हुकूमत को कहेंगे टीएलपी के हवाले से कि ना छेड़ मलंगानू। आइन में लिखा जा चुका है कि कादियानियों को कहीं भी किसी भी जगह पर तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर आप किस तरह से इनको इजाज़त दे रहे हैं कहीं पे भी तबलीग करने की, कहीं पे भी बात करने की? थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान की सियासत के अलावा बात करते हैं। तैयब अर्दगान की तरफ से कहा गया है कि इसराइल के जिस तरह से मुजालम बढ़ चुके हैं तो हम इसराइल में दाखिल हो सकते हैं, हमारी फ़ौज इसराइल में दाखिल हो सकती है फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए। इसके साथ साथ तैयब अर्दगान की तरफ से ये भी कहा गया कि नगोर्नो काराबाख और लीबिया में भी हमारी फ़ौज दाखिल हुई थी। नगोर्नो काराबाख ये आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन तनाज़ा था, वो मामला वो मसला हल हो गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, बल्कि आज़रबाईजान वाले कहते हैं कि पाक फ़ौज ने भी हमारी मदद की थी। अब तैयब अर्दगान की तरफ से कहा गया है कि हमारी फ़ौज लीबिया में दाखिल हुई, हमारी फ़ौज नगोर्नो काराबाख में दाखिल हुई और वो मामला हमने हल करवा दिया, वो मसला हल हो गया। आज़रबाईजान के जो मकबूजात थे वो उनको मिल गए, आर्मीनिया को शिकस्त हुई। बहरहाल तैयब अर्दगान की तरफ से ये कहना कि हमारी फ़ौज इसराइल में दाखिल हो सकती है, ये एक बड़ी जुर्रत की बात है। लेकिन इसराइल की तरफ से इसके जवाब में कहा गया है कि आएँ, दाखिल हो के दिखाएँ और इराक़ के सद्दाम हुसैन का हशर भी याद रखें। इसराइल ने इराक़ के सदर के साथ क्या किया था, इराक़ के साथ इसराइल ने क्या किया था। इसराइल की एक पॉलिसी है कि किसी भी इस्लामी मुल्क को न्यूक्लियर पावर नहीं बने देना। सवाए पाकिस्तान के उसने हर उस मुसलमान मुल्क पर हमला किया, उसके एटमी असासे जो बुनियादी सतह पर थे उनको तबाह करके रख दिया। उसमें एक शाम है और दूसरा इराक़ है। इराक़ तो एटम बम बनाने के शायद करीबी पहुंच चुका था। और फिर ईरान भी है, ईरान पर भी इसराइल की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई है। बहरहाल इसराइल की ये पॉलिसी कि किसी भी इस्लामी मुल्क को जो उसके लिए ख़तरा हो सकता है उसको एटमी क़ुव्वत नहीं बने देना, यही उन्होंने धमकी लगाई है तैयब अर्दगान को कि इराक़ के सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें, ऐसे अंजाम से आपको भी हम दो चार कर देंगे। बहरहाल इसराइल की तरफ से इराक़ का एटमी प्रोग्राम तबाह किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ भी उसने देखने की कोशिश की। जब देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट है, चौकन्ना है, तो फिर इसराइल को भागते बनी। उसके तैयारी इसराइल से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, कोहटा को तबाह करने के लिए अपनी सरजमीन से उड़ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान आने तक उनको बहुत कुछ सोचना पड़ा और वहीं से रास्ते से वापस चले गए। अगर इसकी तरफ से इसराइल की तरफ से धमकी दी जा रही है तैयब अर्दगान को कि आपका हाल भी वही होगा जो सद्दाम हुसैन का हाल हुआ था, तो पाकिस्तान के बारे में इसराइल का क्या कहना है? पाकिस्तान ने जिस तरह से आंखें दिखाई थी तो इसी तरह से तैयब अर्दगान भी आंखें दिखा सकता है। बाकी मुस्लिम उम्मा के लिए तैयब अर्दगान की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। आज ज़रूरत इस अमर की है कि सारे मुसलमान ममालिक अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, बल्कि तो अब इतने ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद नहीं हैं क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के माबैन बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी वाले इख्तलाफात थे, वो दूर हो गए। आज कोई भी दो इस्लामी ममालिक ऐसे नहीं हैं जिनके माबैन इतने ज़्यादा इख्तलाफ हों। बहरहाल ईरान और उर्दन के दरमियान ज़रूर ऐसे इख्तलाफात हैं। जब ईरान की तरफ से इसराइल पर बमबारी की गई, मिज़ाइल फेंके गए, तो उर्दन की तरफ से इंतहाई ज़्यादा सफाकियत का, बर्बरीत का मुजाहरा करते हुए ईरान के मिज़ाइल को गिराने की कोशिश की गई, चांदे गिरा भी लिए गए। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ईरान ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। ये नहीं किया कि इसराइल की बजाय या इसराइल पर हमले के बाद उर्दन पर भी हमला कर देता। बहरहाल इसके बावजूद भी मुस्लिम उम्मा के माबैन, मुस्लिम ममालिक के माबैन ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि एक पेज पर ना आ सकें। तो जैसी अब तैयब अर्दगान को धमकी दी गई है इसराइल की तरफ से, यूँ समझें कि यह धमकी हर मुसलमान मुल्क को इसराइल की तरफ से दी गई है।
ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل کی طرف سے اردن پر حملہ کیا جاتا تھا، مصر پر حملہ کیا جاتا تھا، شام پر حملہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے اسرائیل آگے بڑھتا چلا گیا اور فلسطینیوں کو جس طرح سے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، نہ صرف یہ کہ فلسطین کو بچانے کے لیے بلکہ ہر ملک کو اپنی بقا کے لیے متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرے۔ آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کی سیاست میں شیر افضل مروت کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی پی ٹی آئی کے دھڑے کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ تھا، گماشتہ تھا، یہ کسی کا ایجنٹ تھا، ہمارے اندر گھسا ہوا تھا۔ بہرحال شیر افضل مروت کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھی تھا اور ساتھی ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے تحریک انصاف سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو باقی کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یہ ایجنٹ ہے یا کسی کا گماشتہ ہے۔ اس کی حرکتوں سے، اس کے اقدامات سے، اس کے بیانات سے پتہ چلتا ہے یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کو اس وقت کھڑا کیا، اس وقت آگے لے گئے جب پی ٹی آئی بہت زیادہ پسی ہوئی تھی، بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی۔ انہوں نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں بھی جلسے کر کے دکھائے، ریلیاں نکال کر دکھائیں، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن شیر افضل مروت کی مثال ایسے بندر کی ہے جس نے اپنے مالک کو اس وقت نقصان پہنچایا، اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اس کی جان پر بن گئی۔ جب وہ سو رہا تھا، یہ بندر پنکھی جل رہا تھا اس کے آرام کے لیے، اس کے سکون کے لیے، کہ اس کے ناک پر آ کے مکھی بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ اڑائی، دوسری دفعہ اڑائی، تیسری دفعہ اڑائی، چوتھی دفعہ شیر افضل مروت کی طرح اس بندر کو غصہ آ گیا، اس نے پتھر اٹھا کر مکھی کو مارا۔ مکھی نے تو کیا مرنا تھا، مری یا نہیں مری، لیکن اس کے مالک کا کیا حشر ہوا۔ یہی شیر افضل مروت کی طرف سے کیا گیا، کہا گیا بھئی تحریک انصاف پھنسی ہوئی تھی، عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں پوری پارٹی کے عمران خان کو کسی طرح سے وہاں سے نکالا جائے۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے بیان دے دیا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ اور کس موقع پر بیان دیا؟ جب سعودی عرب کا وفد ان کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان آنے والا تھا یا آ چکا تھا، تو ایسے بندے سے تو پھر آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پارٹی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو آپ دانا دشمن نہیں کہہ سکتے، ایسے بندوں کو بیوقوف، احمق دوست کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کو کسی نے پلانٹ کیا ہو، ورنہ اتنا بڑا بیان کیسے کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ کوئی نان سینس، بالکل عقل سے پیدل وہی ایسا بیان دے سکتا ہے۔ تو باقی حامد خان عمران خان کے بہت قریبی ہیں، ان کی طرف سے بھی شیر افضل مروت کے بارے میں کبھی خیر کا کلمہ نہیں کہا گیا، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ فواد چودھری پلانٹڈ تھا، پلانٹڈ ہے، اور تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے اب وہ تحریک انصاف میں پھر شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں فواد چودھری کی طرف سے کوئی خیر کی خبر تو آنے سے رہی، وہ بھی اس طرح سے بیانات دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب وہ درست ہیں یا پھر یہ دوسرے لوگ درست ہیں۔ اگر دوسرے لوگ درست ہوتے تو وہ پارٹی کو چھوڑ کر کیوں جاتے؟ فواد چودھری پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شیر افضل مروت نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، لیکن ان کے بیانات کو دیکھ لیں، جس طرح سے وہ اپنی پارٹی کے اندر لیڈروں پر چڑھائی کر دیتے ہیں، تو پارٹی کے اندر اتحاد، اتفاق کی بجائے ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عمران خان کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں تو اپنی خیر خواہی کو اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں، عمران خان کے لیے وہ دعا کریں، عمران خان کے لیے ریلی اور جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الگ ہو کر بیٹھ جائیں۔ ایسے نادان دوستوں کی کسی بھی پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی، جن کے بیانات، جن کے اقدامات پارٹی کی رسوائی کا، سبکی کا اور پارٹی کے اندر انتشار کا، نفاق کا باعث بنتے ہیں۔ شیر افضل مروت جیسے اور فواد چودھری جیسے آج بھی تحریک انصاف میں لوگ موجود ہیں جو کسی اور کے لیے کام کریں، ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ تحریک انصاف کا کام، اور عمران خان جب بھی باہر آئیں گے ان لوگوں کا مکو وہ ٹھپنے کی پوری کوشش کریں گے، اور یقینی بات ہے کہ ان کا ایسے لوگوں کا مکو وہ ٹھپ بھی دیں گے۔ کسی تجزیہ نگار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جسٹس عامر فاروق اور قاضی فیصل صاحب ان ڈبوں پر بیٹھ گئے ہیں جن میں فارم 45 والے ووٹ موجود ہیں، ان کی گنتی نہیں ہونے دے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جج صاحبان کسی بھی طرح کوشش کریں گے کہ نتائج فارم 45 کے مطابق سامنے نہ آ سکیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ فارم 47 پر یہ حکومت کب تک قائم رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ کچھ لوگ اس کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک مہلت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ
یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو باقی ہم نے بات کی تھی ٹی ایل پی کے حوالے سے، ہم پچھلے ولاگ میں بات کر چکے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اس حکومت کو کہیں گے ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ نہ چھیڑ ملنگانوں، یہ ملنگ قسم کے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق ہیں، ان کو آپ جب بھی چھیڑیں گے یہ پھر چھڑ جائیں گے تو ان کو سنبھالنا ممکن نہیں رہتا، ناممکن ہو جاتا ہے، یا آپ نے آزما کے دیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے اور پھر یہ خاموش رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان پر اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، سمجھا کر ان کو آپ اپنی سائڈ پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ ان کو دبائیں گے اتنا زیادہ یہ ابھرتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ شروع سے دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جو 2017 میں ان لوگوں کی طرف سے دھرنا دیا گیا تھا، اس کیس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ہر لمحے یہی کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید فوج کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ان کے کہنے پر یہ لوگ آئے تھے، ان کے کہنے پر یہ لوگ بیٹھے رہے۔ تو باقی یہاں تک میری ذاتی معلومات کا تعلق ہے، جس طرح سے میں نے ان لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ خادم حسین رضوی کے ساتھ بھی میری تھوڑی عرصہ کے لیے دعا سلام رہی ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ پاک فوج کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ کام کریں گے، ان کی پراکسی بنیں گے، ان کے ایجنٹ بنیں گے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر انہوں نے ان دنوں دھرنا کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا، اس کے بعد انہوں نے جلوس کیے، ریلیاں کی، تو یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق میں کیا تھا۔ تو ان لوگوں پر اگر آپ کوئی دوسرا الزام لگائیں گے تو یہ الزام ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور پھر کس حد تک یہ جا سکتے ہیں یہ آزمایا جا چکا ہے۔ میں پھر یہ حکومت سے کہوں گا کہ نہ چھیڑ ملنگانوں، ان کو اگر آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ تو باقی ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو فتویٰ ہے، جو ظہیر الحسن صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ قاضی فیصل کا جو سر کاٹ کے لائے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، اس فتوے کی، اس اعلان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ مخالفت بالکل کی جا رہی ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ فتویٰ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ غیر قانونی ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ان کا موقف غلط ہے۔ ان کے فتوے کو غلط اور ناجائز قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو موقف ہے اس کی کسی کی طرف سے بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اگر ان کا موقف صحیح ہے اور اسی بنیاد پر ان لوگوں کی طرف سے فتویٰ دیا گیا ہے تو پھر ان کے موقف کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات کریں کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لیں، جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، جس طرح سے پوری امت چاہتی ہے، جس طرح سے ہر مسلمان چاہتا ہے، اسی طرح سے اپنے فیصلے کو قاضی فیصل صاحب لکھ لیں۔ مسلم لیگ نون والے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ فلاں نے آئین ری رائٹ کر لیا ہے، تو قاضی فیصل صاحب نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے کیا کیا ہے؟ آئین میں لکھا جا چکا ہے کہ قادیانیوں کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کس طرح سے ان کو اجازت دے رہے ہیں کہیں پہ بھی تبلیغ کرنے کی، کہیں پہ بھی بات کرنے کی؟ جب اجازت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طرح سے ان کو اجازت دے دی، کس طرح سے آپ نے لکھ دیا، کس طرح سے فیصلہ کر دیا؟ تو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس انتشار پر اگر قابو پانا ہے، اس آگ کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بڑا بینچ بنا کر اپنا یہ فیصلہ، یا جو بھی ان کی نظر میں ہے جس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ نہیں تو پھر دیکھ لیں کہ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں وہ ان کے لیے بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اور حکومت کے لیے بھی وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔